अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने नावल तेरी राह में रुल गई वे की छठी किस्त की जानिब। हालांकि ये सूरत हाल और थी, लेकिन दिखाई कुछ और दे रही थी। वो दांत पे दांत जमाए एक एक तस्वीर देखता रहा और फिर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बकवास है ये सब कुछ। हैरत की बात है सर, तो फिर इस गुर्बत को महक व गुजारी समझा जाए। किसी तर्रार तालिबा ने मजाक उड़ाया। इसने खुशमगीन निगाहों से इसकी तरफ देखा। अगर आप इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे क्लिंटन और मोनिका स्कैंडल की तरह ये स्टोरी भी खासी दिलचस्प लगती है। लड़की मुस्कुराकर बोली। इसके तन बदन में चिंगारियां सुलग गईं। आलम तैश में वो हुजूम चीरता हुआ निकल गया, लेकिन स्टूडेंट्स के रिमार्क्स इसकी समातों पर हथौड़े की तरह बरसते रहे। कॉलेज में हमेशा हर मेडल जुबारिया ही हासिल करती आई है, इसलिए हमें 100% यकीन था ये गेम भी जुबारिया ही जीतेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। जुबारिया के अलावा ये बाजी कोई और ले जाता। जुबारिया इज़ ए विनर। ये बाजी जुबारिया को ही जीतना थी। क्लासरूम से लेकर कॉलेज के गेट तक का फासला इसने पराए कदमों से तय किया था। वो दनदनाता हुआ इसके घर में दाखिल हुआ। लालदीन फर्नीचर की झाड़ पोंछ कर रहा था। इसे देखकर एहतरामन सीधा हो गया। आइए साहब, बैठिए। तुम्हारी मालकन कहाँ हैं? इसने मुलाजिम की पेशकश को नज़रअंदाज किया और तैशो इस्तरार से पूछा। साहब, अपने बेडरूम में। साथ ही इसने कमरे की तरफ इशारा किया। वो बिला धड़क इसके कमरे में दाखिल हो गया। जुबारिया अपनी किसी दोस्त से फ़ोन पर नहायत खुशगवार अंदाज में बातचीत कर रही थी। इसे सामने देखकर गंग रह गई और दूसरे ही लम्हे फ़ोन बंद कर दिया। वो शोला जवाला बना इसके सामने था। मैं समझता था आप सुधर गई होंगी, वो शदीद इश्तियाल की कैफियत में बोला। लेकिन नहीं। कुत्ते की दुम 100 साल तक भी नलकी में रखी जाए तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये खेल खेलना था तुमने मेरे साथ। इसने फटी हुई तस्वीर जुबारिया के मुंह पर दे मारी। रात को मुझे इसलिए इनवाइट किया था ताकि सुबह अच्छी तरह मेरी ज़ात को स्कैंडलाइज कर सको। जुबारिया के पैरों तले से ज़मीन सरक गई। फारिना के जुमले समाअतों में गूंजने लगी। मेरे कैमरे का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। जो कुछ देखता है वही बनाता है, रद्दो बदल नहीं करता। सर, ये मेरी हरकत नहीं, किसी और की हरकत। ओ शट अप। दूसरे ही लम्हे जहादात का हाथ उठ गया और इसके लफ्ज़ मुंह के मुंह में ही रह गए। थप्पड़ था या क़यामत? जहादात की चैन वाली घड़ी खुलकर हथेली तक आ गई। जुबारिया दूर जाकर गिरी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है मिस जुबारिया अहमद। इसने घड़ी बंद की। जितना मुझे पागल बना सकती थी बना चुकी। अब किसी वजाहत सफाई की मुझे ज़रूरत नहीं। थप्पड़ था या क़यामत? जहाँ दाँत की चैन वाली घड़ी खुलकर हथेली तक आ गई। जुबारिया दूर जाकर गिरी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है मिस जुबारिया अहमद। इसने घड़ी बंद की। जितना मुझे पागल बना सकती थी बना चुकी। अब किसी वजाहत सफाई की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि तुम अव्वल रोज़ से मुझसे किस किस्म के जज्बे की तस्कीन चाहती हो और क्या चाहती हो मुझसे। लेकिन ये याद रखना जुबारिया अहमद कि तुम्हारी किसी भी चाहत की तकमील तो दरकिनार, तुम पर निगाह गलत डालने की भी मेरे पास गुंजाइश नहीं, समझी तुम? वो बेहद तजलील आमेज़ लहजे में कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जुबारिया इस जिल्लत पर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ाइक अहमद इसके कमरे में आए तो बेटी को रोता देखकर भौंचक्का रह गए। इस तरह तो वो कभी भी नहीं रोई थी, यहाँ तक कि इस दिन भी नहीं जब इसकी माँ इसे छोड़कर जा रही थी। वो बेताबाना बेटी की तरफ बढ़े। जुबारिया बाप का लम्स पाते ही रेज़ा रेज़ा होकर बिखर गई। इसकी बेतहाशा ख़राब होती हुई कैफियत पे फ़ाइक अहमद को सुझाई नहीं दे रहा था कि वो क्या करे, कि इसे चुप कराएं या रोने की वजह पूछें या इसके अनमोल आंसुओं को अपने अंदर जज्ब कर लें। ज़ेबी, मेरी जान, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? किसने रुलाया है तुम्हें? उन्होंने इसका चेहरा ऊपर किया तो मुतहय्यर रह गए। दाएं गाल पर चारों उंगलियों के निशान इस तरह दहक रहे थे जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। जुबारिया इनके सीने से चिमटकर बच्चों की तरह बिलख पड़ी। किसने उठाया तुम पर हाथ? कौन आया था यहाँ? किसकी इतनी जुर्रत हुई? वो बिफर गए और घर में जैसे क़यामत सी मच गई। दूसरे ही लम्हे घर के तमाम मुलाजमीन इनके सामने हाथ बांधे खड़े थे और इनका बस नहीं चलता था कि एक एक मुलाजिम को उधेड़ कर रख दे। रब नवाज को बाकायदा उन्होंने धुनक डाला। गेट पे क्या कर रहे थे तुम? क्यों आने दिया तुमने इसे अंदर मेरी गैर मौजूदगी में? क्या हर ऐरा गैरा यूँ मुँह उठाकर अंदर चला आता है? साहब, वो आपकी कंपनी के मैनेजर हैं, मैं तो इन्हें मुअज़्ज़िज़ शख्स। ओ शट अप। इनका अगला ही तमाचा रब नवाज का मुंह बंद कर गया। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आई से गेट लॉस्ट। गुस्से गम से वो हाँप गए।
بہت برا کیا جہانداد، تم نے بہت ہی برا کلیجہ نوچ ڈالا ہے میرا۔ وہ جارحانہ انداز میں باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے زباریہ کی بے ہوشی ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ 3 دن بے حد اذیت و پریشانی میں گزرے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں تیسرے روز اس نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ پاپا پر پڑی۔ وہ اضطراب و انتظار سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی وہ اس کی طرف لپکے۔ زیبی، میری جان، میری زندگی۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی پھر رواں ہو گئی۔ دوسری جانب سے ورشا اس پر جھک گئی۔ زیبی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح سن تھا۔ وہ وجود میں نشتر ہی ایسے پرو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بے آواز روتی رہی۔ فائق احمد کی بے تابی قابل دید تھی۔ زیبی، کچھ بولو بیٹے، میری جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن اس کے دل و دماغ میں بس انہی جملوں کی گونج تھی۔ تمہاری کسی بھی چاہت کی تکمیل تو درکنار، تم پر نگاہ غلط ڈالنے کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں۔ وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی۔ یہ آنسو اتنے بے مایہ نہیں ہیں جنہیں تم یوں ضائع کر رہی ہو۔ تمہارے ایک ایک آنسو کی قیمت وصول کروں گا میں۔ تمہارا پاپا زندہ ہے بیٹے، اپنے پاپا کی طرف دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور پھر جیسے وہ پھٹ پڑی۔ پاپا، پاپا، آپ کی بیٹی مر گئی، آپ کی بیٹی مر گئی پاپا۔ وہ تکیے پر بے بسی سے سر پٹک کر رو پڑی۔ اس کی حالت پہ فائق احمد دل گرفتہ ہو گئے۔ ورشا بیٹے، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ نہیں پاپا نہیں، اس نے باپ کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے زندگی نہیں چاہیے پاپا، وہ شخص اب مجھے جینے نہیں دے گا پاپا، وہ شخص مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں اب اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ جو آہستہ آہستہ اس کا سر سہلا رہے تھے وہ دم وقور سے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ گویا جیسے ہذیان بک رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے الجھ کر ورشا کی طرف دیکھا۔ ورشا نے نگاہیں جھکا لیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی بھی پڑھ نہیں پائے تھے۔ گھر آنے کے بعد بہت دن تک دونوں جانب مکمل خاموشی رہی، جیسے طوفان سے پہلے یا بعد کی ہوتی ہے۔ ایک طوفان آ کر تھم چکا تھا، ایک ابھی آنا تھا، لیکن جو آ کر تھم چکا تھا اس کے اثرات ابھی تک باقی تھے۔ اس کی بھوک، پیاس، نیند سب ہی رخصت ہو چکے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر فیصلہ انہیں بھی تو کچھ کرنا تھا۔ جہانداد مارے بندے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ فائق احمد اپنا ارادہ اس کے سامنے ظاہر کر چکے تھے، لیکن اس نے اس موضوع سے قطعی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے سر، غلط فہمی میں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مجھے یہ جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ صرف تمہارے افسوس کرنے سے میرے زخم کا مداوع نہیں ہوتا، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں سر، میں اس طرح بھی مداوع نہیں کر سکتا۔ باقی مجھے ہر سزا قبول ہے جہانداد، میں نے اپنے ارادے کا اظہار سزا یا مداوع کے طور پر نہیں کیا۔ یہ تو ایک غلط فہمی تھی، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن کے بعد کی بات چھوڑ دیجیے سر۔ کیوں چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ پھر دوسرے ہی لمحے وہ نرم لہجے میں بولے، بات سمجھنے کی کوشش کرو جہانداد۔ جہانداد نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے سر، مجھے سمجھانے کے بجائے اب اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ یہ محض اس کا پاگل پن ہے اور میں اس کے پاگل پن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انہونی یا ممکن بات نہیں کی ہے اس نے کہ تم اسے پاگل پن سے گردان رہے ہو۔ آج کل کے معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ فائق احمد کی بات پہ جہانداد تلخی سے ہنس پڑا۔ دراصل یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے سر جہاں رات کو ماں کی پہرہ دار آنکھ نہیں ہوتی۔ ادھورے والدین کی اولاد ذرا سی نظر اندازی کی یوں ہی زندگی کا روگ بنا لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں آگے ایک لفظ نہیں بولنا۔ جہانداد کے لفظ ان کے سینے میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ تم نے ایسی بات کیسے کہی؟ ملک، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ وہ اشتعال سے بولے، لیکن دوسرے ہی لمحے بے بسی دکھائی دینے لگی۔ لیکن وہ نادان تمہیں مانگ بیٹھی ہے۔ انہوں نے جہانداد کی طرف دیکھا، پھر رسان سے بولے، تم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ بہت حوصلہ والی، بلند کردار، باشعور اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہو۔ جہانداد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی محبت محض دل کا بہلاوا، ضد یا وقتی کشش مت سمجھو بیٹے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کے احساسات کو وقت دھو نہیں کہہ سکتا۔ آج سے پہلے میں نے اس کے یہ احساسات نہیں دیکھے جو اب میں دیکھ رہا ہوں۔ جہانداد تب بھی خاموش رہا۔ انہوں نے نا امیدی سے اس کی طرف دیکھا۔ انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا جہانداد، صرف میری بیٹیوں کی خوشیوں کا سوال نہیں، تمہارے بخت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ فائق احمد کا آخری جملہ بازی کا آخری پتہ تھا جو کہ جہانداد کو بے حد ناگوار گزرا۔ اگر آپ مجھے سر اس معاملے پہ سالوں سوچنے کا بھی کہیں تب بھی میں ایک لمحہ بھی اپنی سوچ اس محور پر لا کر ضائع نہیں کروں گا۔ فائق احمد کے دل کو گھونسا لگا۔
انہوں نے اپنی زمانہ شناس نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ تمہارے انکار میں نفرت یا ہٹ درمی نہیں ہے، بلکہ پر اصرار سا سکون ہے، جیسے یہ سب کچھ تمہارے لیے بے مقصد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تمہیں اپنا مطلوب مل گیا ہو، آئی مین کسی سے کمٹمنٹ وغیرہ؟ انہوں نے ڈرتے جھجکتے پوچھا۔ جہانداد ہنس پڑا۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے سر۔ وہ مختصر بات کر کے کھڑا ہو گیا۔ شادی یا منگنی؟ انہیں اپنی آواز بے حد اجنبی لگی۔ وجود کے اندر باہر زباریہ کی بے بسی کا شور بپا تھا۔ نہ شادی نہ منگنی، فی الحال تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک گوندی اور دوسرے ہی لمحے معدوم ہو گئی۔ چلتا ہوں سر، اپنی بیٹی کو آپ جس طرح بھی چاہیں سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائق احمد حیرت میں مبتلا بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ زندگی میں دوسری بار بھی اسے مایوس کر دوں؟ کیسے؟ وہ میری بیٹی ہے۔ زباریہ کی دیوانگی ان کی روح کو گھائل کرنے لگی۔ لیکن وہ ہی نہ رہی تو پھر میں کیسے سمجھاؤں گا؟ آئی ایم سوری، میں اسے اس بار مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ کے پہلوؤں پر نظر ثانی کرتے کرتے خودگردی کی انتہا پر پہنچ گئے۔ آج جب وہ کالج سے گھر آیا تو اماں بابا کو اپنے گھر میں پہلے ہی موجود پا کر بے حد حیران ہوا۔ باپ سے ملا، پھر بے تاب ماں سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں باپ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح سر آنکھوں پہ بٹھائے۔ اماں بے حد مسرور تھیں، لیکن بابا کا انداز سابقہ ہی تھا۔ کس طرح آ گئے؟ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ تیری شکل دیکھنے سے تو میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری قسمت اتنی خراب ہے کہ مجھے پھر بھی آنا پڑا۔ باپ کے انداز پہ وہ ذرا کا ذرا رکا۔ کیا کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ فرمانبردار اولاد کی طرح نثار ہونے کو تھا۔ سبحان اللہ، برخوردار کی لا علمی تو دیکھو۔ اکبر ملک نے جل کر بیوی کی طرف دیکھا۔ اماں نے قطعی شوہر کے مزاج کی پرواہ نہ کی اور بیٹے سے لاڈ سے مخاطب ہو کر بولی، لے پتر، میں تیرے لیے دیسی گھی کے تل والے لڈو بنا کر لائی ہوں، تجھے بہت پسند ہے نا؟ اور یہ چاروں مغز اور باداموں کا حلوہ ہے دماغ کی تراوٹ کے لیے۔ دیکھ تو میرا پتر محنت کر کر کے کتنا کمزور ہو گیا، خوراک کا ذرا خیال نہیں رکھتا ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اپنے کلیجے میں چھپا لے۔ ماں کے اندر محبت پہ اس کا سیر و خون بڑھ جاتا تھا۔ ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تیری یہ باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں اماں۔ ماں صدقے، ماں واری پتر، ایک پل نہیں بھولی میں تجھے۔ ماں آبدیدہ ہو گئی۔ وہ بھی دل گرفتہ ہونے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، آپ لوگوں کو ابھی تک پانی بھی پیش نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر کو آواز دی۔ نہیں، رہنے دو، ہم کھا پی کر آئے ہیں، بابا نے خشک انداز میں منع کیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب تلک تو سب کچھ ہضم ہو چکا ہوگا، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر صفدر کو ہدایات دینے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب تک وہ اندر آیا، اکبر ملک اچھی طرح سے گھر کا جائزہ لے چکے تھے۔ خوب عیش و موج کی زندگی بسر کر رہا ہے تیرا پتر۔ وہ اس کی آسائشوں کو دیکھتے ہوئے بیوی سے مخاطب ہو کر بولا۔ رب سونا میرے پتر کو اور دے۔ اماں کا سیر و خون بڑھ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ ان دونوں کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہی کہ بڑا مال پانی جمع کر لیا ہمارے پتر نے۔ اکبر ملک کا انداز تیکھا تھا۔ بس سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا۔ دعاؤں کے ساتھ پتر ایک وعدہ بھی لے کر آیا تھا، یاد ہے کہ بھول گیا؟ اس وعدے کو میں کبھی بھول سکتا ہوں؟ وہ وعدہ نہیں، میری منزل ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے لیے تو کر رہا ہوں۔ ہاں یاد ہے۔ آپ کے اندیشے جھٹلانے کے لیے تھوڑا سا خود کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ بس عنقریب آپ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اکبر ملک نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہکا لگایا۔ بڑا سیانہ ہو گیا ہے تیرا پتر، باپ کو پاگل بنا رہا ہے۔ اکبر ملک بیوی سے مخاطب ہوئے۔ زرینہ نے خاموش نگاہیں جھکا لیں۔ جہانداد نے الجھ کر ماں باپ کی شکل دیکھی۔ کیا کیا کام کرتا ہے تو یہاں؟ باپ کا انداز تفتیشی تھا۔ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہوں اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں پارٹ ٹائم مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ یہ گھر کمپنی کی طرف سے ملا ہے یا کالج کی طرف سے؟ کمپنی کی طرف سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کمپنی کا مالک کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ آپ بتائیں تو بات کیا ہے؟ اس کی کوئی بیٹی ہے؟ ہاں ہے، مگر آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اکبر ملک نے بیوی کی طرف دیکھا، گویا اب آگے کی بات وہ کرے۔ زرینہ جھجک گئی، لیکن شوہر کی نگاہیں اتنی سخت تھیں کہ اسے مارے بندے بات کرنا پڑی۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ میرا مطلب ہے کیا تجھے پسند ہے؟ جہانداد کے چہرے پر عجیب گمبھیرتا پھیل گئی۔ اکبر ملک بیوی کے انداز گفتگو پر چٹک اٹھے۔ صاف اور سیدھی بات کر، اس سے کیوں پہلیاں بجھوا رہی ہے؟ پھر وہ بیٹے کی طرف دیکھ کر کرخت انداز میں بولے، فائق احمد نام ہے نا تیرے مالک کا؟ وہ آیا تھا میرے پاس گاؤں میں۔ اکبر ملک غصے سے کھڑا ہو گیا۔ جہانداد سراپا سوال بن کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔
تیرے سارے کرتوت کھول گیا ہے۔ یہ بتانے آیا تھا کہ تو اس کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کی بیٹی تجھے۔ دونوں کے اندر بہت لا حول ولا، نہ جانے انگریزی میں کیا بولا تھا اس نے۔ ہاں، انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ کہہ رہا تھا تمہارے بیٹے نے بہت سارے عہد و پیمان کیے ہیں میری بیٹی کے ساتھ، لیکن نہ جانے اب اسے کیا مجبوری ہے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ میری بیٹی اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں کہ وہ اس کی بیٹی کا دل نہ توڑے اور اسے قبول کر لے۔ واٹ؟ جھوٹی من گھڑت کہانی پہ جہانداد بری طرح چکرا گیا۔ اور آپ لوگوں نے یقین کر لیا اس کی بات کا؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ہاں پتر، کیوں نہ یقین کرتے؟ اور پھر بیٹیوں کے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ شہر اور گاؤں کے باپوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اماں جی۔ وہ بس پاگل ہونے کو تھا۔ بیٹے کو صاف مکر جانے پر اکبر ملک سخت طیش میں آ گئے۔ ہمیں گاؤں اور شہر کا فرق مت سمجھا، اصل فرق تو تیرے ایمان میں ہے۔ آخر کیا ضرورت پڑی تھی اس مظلوم کو میرے سامنے آ کر گڑ گڑانے کی؟ کچھ تو گل چھوڑے اڑائے ہوں گے تو نے اس کی بیٹی کے ساتھ، جو وہ اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ چپکانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ گھر کی چھت ایک الزام کی طرح جہانداد کے سر پر آ گری۔ بابا! وہ چیخ پڑا، آپ نے کبھی مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ تو نے کسی قابل چھوڑا ہوتا تو تجھ پر اعتماد کرتا۔ بڑا مرد بن کر وعدے کر کے آیا تھا، دیکھ خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اماں میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ بند کر اپنے یہ ڈرامے۔ تیرے کردار پہ تو مجھے قطعی بھروسہ نہیں۔ جو شخص گھر میں نقب لگا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں گاؤں میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہاں شہر میں رسوائی کے جھنڈے گاڑنے چلا ہے۔ میری پوری نسل میں تجھ جیسا گندا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نام ڈبو دیا ہے میرا۔ پے در پہ تذلیل کے تھپیڑے۔ جہانداد کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو ختم کر لے۔ ٹھنڈا ہو پتر، ٹھنڈا ہو۔ ہم یہاں تجھے ذلیل کرنے نہیں بلکہ تیرا گھر بسانے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جا۔ ہم اس لڑکی کا ہاتھ تیرے لیے مانگنے کو تیار ہیں۔ دراصل قصور تیرا نہیں، تیری عمر کا ہے۔ اس بیل سے پرے بہت بڑی ہریالی ہے جو تو نے نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ سب دیکھ لے گا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسے محبت نہیں، وقتی جذباتیت کہتے ہیں۔ زہرا سنگریزے برساتے ہوئے اس پہ ہنس رہی تھی۔ جس وقت تک تیرے پاس پیسہ آئے گا خرچ کرنے والی، تب تک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے۔ تجھے خود پتہ چل جائے گا کتنا پارسا ہے تو۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ اس کے دماغ کی شرانیں پھٹنے لگیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فیصلہ آج ہی ہوگا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ بابا کا انداز سخت برہم تھا۔ بے بس پنچھی کی طرح اس نے باپ کی طرف دیکھا جو کسی ظالم صیاد کی طرح لگ رہے تھے۔ ہاں پتر، سوچ لے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آج شام تک ہم تیرے پاس ہیں۔ کب تک تیرا شادی کا ارادہ ہے ہمیں بتلا دینا۔ ایک لڑکی نے، صرف ایک معمولی سی لڑکی نے سب لوگوں کے سامنے جھٹلا دیا مجھے، اتنا حقیر اور کمتر کر دیا کہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری محبت مذاق بن گئی، میرے وعدے بے وزن ہو گئے۔ کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں پھر رہا تھا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ ہٹ دھری سے اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے؟ اکبر ملک نے رات کے کھانے پر پوچھا۔ کچھ نہیں سوچا میں نے، اور نہ ہی کچھ سوچنا ہے۔ جو میری ضد تھی وہی۔ زہرا کا تو اب نام لیا تو تیری شہرہ کاٹ ڈالوں گا۔ اکبر ملک کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو بات تھی پتر جو ہم فوری طور پر بھاگے چلے آئے۔ تو کیوں نہیں مان لیتا یہ بات؟ آخر کسی اور کی بھی تو عزت ہے۔ ماں کے ڈھکے چھپے لفظ، باپ کا کھلم کھلا اظہار۔ آخر کچھ تو گلچھرے اڑائے ہیں تو نے اس کے ساتھ جو اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ چپکانے پر مصر ہے۔ تو بے غیرت ہو گئے۔ ہم بے غیرت نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری بھی۔ اس کھونٹے سے باندھ کر جاؤں گا تجھے جہاں تو نے منہ کالا کیا ہے، اور پھر بس۔ جہانداد کی سٹی گم ہو گئی۔ اماں ابا رشتہ طے کر گئے۔ اگلی بار آ کر شادی کی تاریخ مانگ لی۔ سب ہی کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی خیر و خوبی سے شادی طے ہو گئی۔ سر کی مانگ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اپنا روم سجائے زباریہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، اور وہ کسی بے حس پتھر کی طرح عارضی طور پر استادہ تھا۔ تمام کولیگز، اسٹوڈنٹس، دوست احباب باری باری دونوں کو مبارکباد سے نواز رہے تھے۔ زباریہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرتی کم تھا۔ ہر شخص نے ان دونوں کی جوڑی کو جب سراہا تھا۔ زباریہ کا روم سرشاری سے بھیگ جاتا، لیکن جہانداد کے چہرے کی مسکراہٹ بھی کسی کی مانگی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کس قدر جبر اور صبر سے اپنے آپ کو اس کے قرب میں برداشت کر رہا تھا، اس کا حوصلہ صرف وقتی تھا۔ حکومتی اعلان کی بدولت توام کا سلسلہ پرتکلف اور مختلف
اس کے ساتھ ہی فائق احمد کی خواہش کے مطابق دونوں طرف کا ولیمہ ایک ساتھ ہی دیا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے گھر والوں نے بھی اجازت مانگی۔ آپ لوگ کچھ دن تو یہاں ٹھہرتے، آخر آپ کے بیٹے کا گھر ہے، فائق احمد نے کسی اچھے میزبان کی طرح اصرار کیا۔ نہیں، بس اس کے فرض سے سبکدوش ہونے آئے تھے، ہو چکے، اب یہاں ٹھہرنا فضول ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آتے جاتے رہیں گے۔ اکبر ملک نے فائق احمد سے الوداعی مصافحہ کیا، پھر باری باری سب ایک دوسرے سے الوداعی انداز میں مل کر رخصت ہوئے۔ اماں نے زباریہ کو منہ دکھائی میں سونے کے کنگن پہنائے، ڈھیروں دعائیں دی، دونوں کو پیار کیا۔ وہ کسی اجنبی کی طرح سب کچھ وصول کرتا رہا۔ آخر میں زہرا نے اسے مبارکباد دی تو اس کی ساکت جھیل میں پتھر سا آ پڑا۔ رب سونا تمہیں خوشیاں دے، بہت زیادہ۔ اس کی دعا پہ اس کے من میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زہرا سامنے کھڑی ہو کر وہی الفاظ دہرا رہی ہو۔ ایک دن تجھے خود بھی ان باتوں پہ ہنسی آئے گی، ہو سکتا ہے شرم بھی آ جائے، اس لیے تو خود کو مایوس نہ کر، لیکن میں تجھے جھٹلا کر دکھاؤں گا۔ اس نے کس قدر مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا تھا، اور آج وہ اسے جھوٹا ثابت کر کے جا رہی تھی۔ زہرا کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تمام تر خواہشات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ رخصت کر دیا اور اپنے آپ کو کسی گہرے پاتال میں دفن کر لیا۔ اب ظاہری وجود کسی نرم دل شخص کا نہیں تھا، بلکہ کوئی درندہ سخت شخص زباریہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے خوبصورت لمحے دھیرے دھیرے گزر رہے تھے اور وہ اس کے انتظار میں اپنا حسن بچھائے منتظر و بے قرار بیٹھی تھی۔ ان یادگار لمحوں کو مزید امر بنانے کے لیے اس نے کچی آنکھوں میں کتنے خواب چنے تھے، اور وہ اپنی وفاؤں کا اسے کس طرح یقین دلائے گی، اپنی محبت کے سارے جام اس پر خالی کر دے گی، تمام عمر اس کی بن کر رہے گی، کبھی کسی شہزادی کی طرح اس کے دل پر راج کرے گی، کبھی اسے اپنے آقا بنا کر بے مہر لونڈی کی طرح اس کے ہر بات پر لبیک کہا کرے گی، اور کبھی کسی لاڈلی بیوی کی طرح اس سے ڈھیروں نخرے اٹھوائے گی۔ کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں کہ ان سے اس کے پپوٹے بھی بوجھل ہونے لگے تھے، دل کے ارمان تھے کہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے۔ کتنی باتیں جو اس نے کہنی تھی، اس سے کرنی تھی، کئی رازوں کو اس پر منکشف کرنا تھا، اسے اپنا لیا تھا، اب اس کی ہو کر دکھانا تھا۔ خدا نے اسے اس کا محض ساتھ ہی نہیں بخشا تھا، گویا ہفت الاقلیم کی دولت اس کے سپرد کر دی تھی۔ وہ جتنا بھی فخر کرتی، جتنا بھی شکر کرتی، تھوڑا تھا۔ معاً آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زباریہ نے اپنے دل کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، پھر پلٹ کر دروازے کی چٹکی چڑھا دی، پھر ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ زباریہ کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ کمرے کے دروازے سے لے کر بیڈ تک کا فاصلہ اس نے عجیب لڑکھڑاتے قدموں سے طے کیا۔ اس کی چال کی سرزش زباریہ پہ واضح نہ ہو سکی، ظاہر ہے وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ جہانداد کا دماغ جھٹکے لینے لگا، اسے لگا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے۔ اس نے بروقت بیڈ کا سہارا تھام کر خود کو سنبھالا اور پھر چند ثانیے یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلاس تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہی شانے پر رکھا تھا جس پہ کوٹ جھول رہا تھا۔ اس نے بدقت اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا، پھر کچھ سہولت محسوس کرتے ہوئے اس کی پشت پہ سے تکیہ اٹھایا، پھر گرنے والے انداز میں تکیے کا سہارا لے کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ کچھ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ زباریہ کا سجا سنورا روپ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زباریہ ذرا کی ذرا سمٹ گئی۔ اس وقت جہانداد کے دل میں اتنی نفرت تھی کہ کوئی احساس تو کیا جاگتا، دل چاہتا تھا کہ اس کے منہ پر تھوک کر چلا جائے۔ گلاس ایک جانب رکھ کر اس نے سگریٹ سلگایا، پھر بہت دیر تک لائٹر کی آنچ کو دیکھتا رہا اور سگریٹ کے مرغولے اڑاتا رہا۔ زباریہ کو اس کی یہ حرکت بڑی غیر مناسب اور بے محل لگی اور وہ اس ناگوار بو پہ احتجاج نہیں کر سکی۔ بہت دیر تک لائٹر کی آنچ سے کھیلتے رہنے کے بعد اس نے بیزاری سے لائٹر دور پھینک دیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ میرون اور آف وائٹ بھاری کامدار لہنگا سوٹ اور بھاری بھرکم زیورات پہنے، بے شک وہ اس کے لیے ہی سجی تھی، لیکن اسے اس کے سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑے ناقدانہ انداز میں جہانداد نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا اور سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زباریہ اپنے حسن پہ قصیدہ گوئی کی منتظر تھی، لیکن سننے کو اس سے کچھ نہیں ملا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نگاہیں زباریہ کے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں۔ ایک دن اس نے یہی ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ پھر اس نے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کر لو دیتی اس کی ہتھیلی اپنے سامنے پھیلا لی۔ آج نہیں مانگو گی، حالانکہ آج تو مانگنے کا دن ہے، وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں گویا ہوا۔ حنائی ہتھیلی خوبصورت پھول پتیوں کے درمیان دونوں کے نام لکھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرے ہی پل اس نے جلتا ہوا سگریٹ اس کی ہتھیلی پر رگڑ دیا۔ زباریہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جلن سے تڑپ اٹھی۔ زبردستی نام لکھ لینے سے دلوں میں جگہ نہیں بن جاتی، اس نے نفرت زدہ مگر ٹوٹے ٹوٹے سے انداز میں کہا۔
زباریہ نے بھیگی بھیگی پلکیں ذرا کی ذرا اٹھائیں اور گنگ رہ گئی۔ اس کا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور سانسوں کی رفتار معمول سے زیادہ تھی۔ کھلی شرٹ اور کھلی ہوئی ٹائی جو بے ترتیب اس کے دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کس قسم کا مشروب تھا، زباریہ کو بس ایک لمحہ ہی لگا سمجھنے میں۔ ایک دن تم نے کہا تھا زباریہ احمد، زبان کی لرزش اور سانسوں کی رفتار زباریہ کو حواس معطل کرنے لگی، کہ میں نے ایک وقت میں ایک ہی نشہ کر سکتا ہوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ایک وقت میں کتنے نشے کر سکتا ہوں۔ ایک نشہ تو یہ، اس نے سگریٹ پھینک دیا، اور ایک یہ اس کا بچا ہوا مشروب زباریہ کے منہ پر پھینکا، اور زباریہ ہوش میں آ گئی۔ یہ تمہارے حسن کو خراج دینے کے لیے میری ہر رات کے لیے مخصوص ہوگا۔ زباریہ کا دماغ چکرا گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے سراسیمگی سے جہانداد کی طرف دیکھا اور پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی۔ ہاں ابھی نہیں۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ زباریہ تقریباً اس کی طرف جھول گئی، ساتھ ہی اس کے آویزے، اس کی چوڑیاں بج اٹھیں۔ فضا میں مدھر سی گنگناہٹ پھیل گئی۔ اس نے کسی لٹیرے کے سے انداز میں اس کے آویزے نوچ کھسوٹ کر دور پھینک دیے۔ زباریہ کی وحشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کب کوئی نشہ مرد کی کمزوری بن جائے تو اسے عورت کے سامنے یہی بتایا تھا نا تمہارے باپ نے تمہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، وہ تمہیں کھل کر بتاتے بھی تو کیا، لیکن میں تمہیں آج بتاؤں گا مرد کو کیوں گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نشے میں مرد مدہوش ہو جاتا ہے، اور مدہوش مرد عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، اور یہی زباریہ احمد تمہارا اور میرا رشتہ ہوگا۔ زباریہ نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل قرب سے اپنا چہرہ موڑ کر اسی کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ نفرت کے احساس اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ تم اپنی قربت میں مجھے کبھی ہوش میں نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں یہاں تمہیں اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں لایا۔ ہاں، تمہیں تمہارے ارمان ضرور پورے کروں گا۔ خوف شرم سے مغلوب ہو کر زباریہ نے آنکھیں اور مٹھیاں بیچ لیں، ساتھ ہی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس قرب میں کیا تھا؟ سلسلہ در سلسلہ تکلیف اور تذلیل۔ نہ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی، نہ اس کے لمس میں اپنائیت۔ وہ تقریباً رو پڑی اور مزاحمت کرنے لگی۔ بہت پسند ہوں تمہیں، پھر یہ ناگواری آج کیسی؟ اپنی بے بسی بے وقتی پر زباریہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز، آپ ہوش میں نہیں ہیں، چھوڑ دیجیے مجھے۔ وہ اس کی زندگی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اتنا ہوش تو ہے مجھے کہ تمہاری آنکھوں میں لکھی چاہت کا جواب لوٹا سکوں۔ زباریہ اس کے طرز گفتگو پر کٹ کر رہ گئی۔ آخر کب تک وہ مزاحمت کر سکتی تھی؟ بالآخر اس کے جنون کی بھیڑ چڑھ گئی اور اس کی وحشت کے آگے بے بس ہو گئی۔ دور سے فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ گھٹنوں میں سر چھپائے سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر جہانداد کی طرف دیکھا، جو بے حد لاتعلق اور بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ وہ نامراد شے اس کے قریب پڑی تھی۔ نفرت کے اظہار کے بعد وہ کس قدر پرسکون نیند لے رہا تھا، اور وہ محبت پا کر بھی تہی داماں اور تہی دست ہی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اپنے گھٹنوں پر پٹک دیا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی 7ویں قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔